नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान। हिंदुस्तान में बहुत सी तालीमी तहरीकें बर्पा हुई हैं। उन अहम तहरीकों में एक नाम नदवतुल उलमा का है, जो एक तहरीक के तौर पे 125 साल कबल हिंदुस्तान के स्टेज पे जलवागर हुआ। उस तहरीक के तहत जहाँ बहुत से काम हुए, उसमें एक अहम काम और बड़ा काम दारुलूम की शक्ल में वजूद में आया। ये दारुलूम न सिर्फ एक तालीम गाह है बल्कि दानिश गाह है। इस दारुलूम से हर साल बड़ी तादाद में तलबा फारिग होते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इल्म का, फन का चिराग रोशन कर रहे हैं। ये तलबा न सिर्फ तालीम से वाबस्ता हैं और तालीमी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ मैदानों में अपनी सलाहियत दिखा रहे हैं और अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहे हैं। जो इस अजीम दानिशगाह के फैज़याब मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, उन्होंने मादरे इल्मी से अपने ताल्लुक के बिना पे अपने अपने हलकों में कुछ इदारे बनाए हैं। मादरे इल्मी के निस्बत से कहीं नदवा ओल्ड बॉयज है, कहीं तंजीम अबनाए नदवा है, कहीं इस तरह के और भी इदारे हैं। ये इदारे बहुत से कायम हैं और चल रहे हैं और कायम होते रहते हैं। इन इदारों का कायम होना अच्छी बात है, मादरे इल्मी से ताल्लुक की बात है, बशर्ते कि ये इदारे मादरे इल्मी से वाबस्ता रहकर अपनी सरगर्मियों को आगे बढ़ाएं। अभी कल परसों में जो नदवी फजला सूबे बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मादरे इल्मी से ताल्लुक और मादरे इल्मी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक इदारा कायम किया है, तंजीम अबनाए नदवा बिहार। आज हम इस तंजीम के नए जिम्मेदारों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि अभी बिहार के जो नौजवान हैं जिन्होंने नदवे से तालीम हासिल की है, इन सबको मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत क्या पेश आई, इस तंजीम के तहत वो किस तरह की सरगर्मियां अंजाम देना चाहते हैं, और इस हवाले से बहुत कुछ। तो आइए आज हम मिलते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, तंजीम अबनाए नदवा बिहार के कन्वीनर और एक मारूफ मिल्ली व समाजी कारकुन, तालीम, मिल्ली सरगर्मियों, समाजी कामों, इन सबों में पेश रहने वाले नौजवान मौलाना तारिक शफीक नदवी साहब, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह एक बड़ा ही मुतहर्रिक शख्सियत, बड़ा मुतहर्रिक नाम मौलाना नजीबुर रहमान मलमली नदवी, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं आज के प्रोग्राम में। इन दोनों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि इस तंजीम का मकसद क्या है। खास तौर पर अभी जो मुल्क की सूरत हाल है, इसमें अचानक एक नई तंजीम का वजूद में आना बहुत कुछ माने रखता है। बहुत से सवालात इस तंजीम के हवाले से लोगों के जहनों में आ रहे हैं और आ चुके हैं। आज उन्हीं सवालात में से कुछ सवालात हम लेकर हाजिर हुए हैं, हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमान मौलाना तारिक शफीक साहब की खिदमत में। तारिक साहब, अभी खास तौर पे अगर हम बिहार की बात करें तो इलेक्शन से कबल ये नाम पहली बार सुनने को मिला, तंजीम अबनाए बिहार, और इलेक्शन के जस्ट बाद एक तंजीम का वजूद होता है, तंजीम अबनाए नदवा बिहार। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि नदवी फजला को मुनज़्ज़म करना एक अच्छी बात है और मादरे इल्मे की तई उनकी कोशिशें होनी चाहिए, मिशन को फ़रोग़ देना चाहिए, लेकिन जिस वक्त का आप हजरात ने इंतखाब किया है, एन इलेक्शन का मौका, क्या ये इलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए है या मुस्तकिल काम करना है? शुक्रिया जनाब मौलाना मुनव्वर सुल्तान साहब, आपने एक अच्छा सवाल कायम किया। मैं आपको ये बता दूं कि ये तंजीम अबनाए नदवा ग्रुप जो है, अबनाए नदवा बिहार, इसका ताल्लुक सियासत से कुछ भी नहीं रहेगा। ना इसके अफराद सियासत में शरीक होंगे और ना ही इसके अफराद सपोर्ट करेंगे। तो ये एक सियासी तहरीक नहीं होगी, बल्कि नदवे के मकासद के तहत एक इल्मी, दावती और इस्लाही तहरीक होगी।
میں نے اپنے مشاورتی انتخابی اجلاس میں سب سے پہلے اس بات کا ہی اعلان کیا کہ اس تنظیم کا تعلق سیاست سے نہیں ہوگا، اور ہمیں بہار کی سیاست میں سرگرم حصہ لینا ہوا اور ہمارے افراد میں سیاسی شعور پیدا ہوا اور دلچسپی پیدا ہوئی تو یقیناً ایک الگ تنظیم بنا کر کے ہم سیاسی میدان میں بھی کام کریں گے، لیکن اس پلیٹ فارم کو تنظیم اپنا ندوہ بہار کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اب رہی بات یہ کہ الیکشن سے قبل اور الیکشن کے بعد کی بات ہے، تو میں مختصر یہ کہہ دوں کہ ماہ ستمبر میں ہم لوگوں نے جوڑنا شروع کیا لوگوں کو کہ متفرق اور منتشر جو ندوی ہے ان سے مل کے باتیں کی جائے، اور ابھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ الیکشن سامنے آ گیا، اس وجہ سے الیکشن کے موقع پر بھی ہم ندوی ہونے کی وجہ سے اپنی خدمات کو ہم نے پیش کی اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں پھر یہ طے کیا کہ سیاست سے اپنے کو الگ رکھتے ہوئے ندوے کا جو اصل مقصد ہے تعلیمی اور دعوتی اصلاحی، ہم اس کو اولین ترجیح میں رکھیں گے۔ جی بہت اچھا مولانا نجیب صاحب، آپ اس تنظیم کو بنانے میں بڑے متحرک رہے ہیں، بڑا اچھا اور فعال کردار ادا کیا ہے۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس تنظیم کے ترجیحی مقاصد کیا ہیں؟ ہر تنظیم کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، ایک شارٹ میں کہا جائے تو تنظیم ابنائے بہار کے سامنے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے جو سوال آپ نے قائم کیا ہے اس سے پہلے میں دو چار لفظوں میں تنظیم کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا قیام کیسے عمل میں آیا، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو ہمارے بہار کے ندوی فضلاء ہیں بطور خاص، جو ہمارے ہم عصر یعنی آج سے 15-20 سال پہلے کے 10 سال پہلے سے لے کر کے 20 سال پہلے تک کے جو فارغین ہیں بہار کے، وہ تقریباً 25-30 ساتھیوں کو ہم لوگوں نے جوڑ کر کے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، صرف اس مقصد سے کہ ہمارے وہ سنجیدہ باصلاحیت ساتھی جو آپس میں بے تکلف بھی ہیں اور بہار سے تعلق رکھتے ہیں، تو بہار کے سلسلے میں کچھ غور و فکر کریں، اس کے تعلیمی مسائل کے سلسلے میں ہمارے جو ندوی فضلاء ہیں ان کو آپس میں ربط ضبط رکھنے کے سلسلے میں 2 سال پہلے اس فکر کو ہم لوگوں نے لے کر کے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا۔ لیکن اس کا مقصد اسی وقت سے ہم لوگوں کا یہ تھا کہ جب بھی ہمارے ان احباب کو جو موقع ملے تعلیم کے میدان میں کام کرنے کا، سماجی میدان میں کام کرنے کا، تو ایک دوسرے کا کوآپریشن کریں۔ لیکن جب 2 سال سے وہ گروپ چلتا رہا، ابھی ستمبر میں جب ہمارے بعض ساتھیوں کے شروع کرنے پر ہم لوگوں نے پھر باقاعدہ منظم انداز سے واٹس ایپ گروپ کو ترتیب دیا اور اپنے جتنے بھی بہار کے ندوی فضلاء مل سکتے تھے جن کے رابطے نمبر ہمیں حاصل ہوئے، تقریباً 200 ندوی فضلاء کو ہم نے اس واٹس ایپ گروپ میں جمع کیا۔ پہلے کے فارغین بھی ماشاءاللہ ندوی فضلاء اس میں جڑ گئے ہیں، اور اس کا جو مقصد طے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ندوے کے مشن کو فروغ دینا۔ ندوے کا جو بنیادی مقصد تھا رفع نزاع باہمی، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اتحاد کی فضا قائم کرنا، آپس میں ندوی فضلاء کے درمیان ربط پیدا کرنا، اور اگر ہمارے ندوی بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی میں ہو، تو ان کی ہم سب ایک دوسرے مل کر کے ان کی خبرگیری کریں، اور ہر ندوی فضلاء کے صلاحیتوں سے، تجربات سے ایک دوسرے کو فائدہ ملنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ندوے کے جو شاخیں ہیں اس تعلق سے بہار کی ہماری کوشش اول یہ ہوگی کہ بہار کے ہر ضلع میں کم از کم درجے میں ایک ندوے کی شاخ ضرور قائم کی جائے، یہ ہماری سب سے اولین ترجیح ہوگی۔ مولانا طارق صاحب، ایک اہم بات جو اس تنظیم کا نام سن کے عام طور پہ ذہنوں میں آتی ہے کہ اس طرح کی بہت سی تنظیمیں قائم ہوئیں، آپ خود بہت سی تنظیموں کے گواہ ہوں گے، شامل بھی رہے ہوں گے، جو زیادہ تر تنظیمیں وقتی ثابت ہوئی۔ بہت کم ایسی تنظیمیں ہیں، ندوہ اولڈ بوائز ہو یا ابنائے ندوہ ہو، جس میں دوام ہے، تسلسل ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ بسا اوقات احساس غالب آتا ہے، کسی کام کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، لیکن سب لوگ جو اس تنظیم سے جڑے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، پھر یہ بات وقتی ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک پھر نیا تجربہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ کیا اس میں تسلسل رہ پائے گا
یا وقتی ہوگا؟ آپ دعا فرما دیں، انشاءاللہ تسلسل جاری ہے. آپ دعا فرما دیجئے، انشاءاللہ تسلسل رہے گا. بات دراصل یہ ہے کہ تنظیموں کی ناکامی کے جو اسباب ہے، جی تنظیموں کی ناکامی کے جو اسباب، اس میں دو بنیادی باتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ لوگ جو ہے شخصیتوں کے ساتھ جڑتے ہیں، کاز کس ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے جب شخصیت رخصت ہو جاتی ہے تو کام رک جاتا ہے. تو ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے کی تحریک ایک ایسی تحریک ہے انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گی. ہم رہے نہ رہے، تحریک زندہ رہے گی. تحریک کو زندہ کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے. اس لیے اس تحریک کے سلسلے میں ہمیں مکمل یقین ہمیں ابھی منزل کو پا پائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ اطراف پر اگر ہم اشراق و تعاون کے ساتھ کام کرنا سیکھ جائے، افراد سازی کی صلاحیت پیدا کرنا اور نیچے لے کر اوپر تک ایک چین تیار کرے تو کوئی تنظیم نہیں ہوتا. افسوس یہ ہے کہ ایک قبیلہ اور ایک فیملی کسی تنظیم پر، کسی ادارے پر مسلط ہو جاتی ہے، اڑتی نہیں ہے، اور لوگ ہٹتے چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ تنظیمیں، وہ ادارے، وہ کالجز، وہ یونیورسٹیز ناکام ہو جاتی ہے. اس لیے اگر افراد کی صلاحیتوں کا خیال رکھ آگے بڑھایا جائے نظریے کے خاص مل تو انشاءاللہ تاکے گا نہیں، کام بڑھتا جائے گا. اور بہار میں جو صلاحیتیں ہیں دوسرے کو تسلط عہدے نہ لڑنا اور قربانی کا جذبہ بہار میں کم جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہار میں جو تحریک اٹھے گی وہ سر چڑھ جادو سر چڑھ کے بولے گا انشاءاللہ. مولانا نجیب صاحب، ابھی آپ نے اس تنظیم کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہر ضلع میں ندوے کی شاخ کی بات کہی. یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر ضلع میں شاخ کا قائم کرنا ظاہر سی بات ہے جب تک اس ضلع کے لوگ تیار نہیں ہوں گے، وہاں افراد نہیں ہوں گے تو ممکن نہیں ہوگا. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ ہر ضلع میں اس کی کوشش کر پائیں گے؟ اس سلسلے میں کیا خاکہ ہے آپ کے پاس؟ جی، پرسوں کی میٹنگ میں سارے احباب کے سامنے اس پرپوزل پر جو تجویز یہ پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس پر مشورے سامنے آئے، اس کے نتیجے میں ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہر ضلع میں عام طور سے ہمارے ندوی فضلاء چاہے 2 ہی کیوں نہ ہو، 4 ہی کیوں نہ ہو، یقیناً موجود ہیں. اور اس کی ہم لوگ سب سے پہلے مرحلے میں تلاش کریں گے، اپنے ندوی بھائیوں کو مربوط کریں گے اور ان کے توسط سے اس ضلع میں جو بھی مدارس قائم ہیں ان میں ہم بات کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ ندوے کا جو نصاب ہے، جو ندوے کی فکر ہے، جو ندوے کا جامع تخیل تھا، قدیم صالح اور جدید نافع کا امتزاج، اس فکر کے تحت اس ادارے کے ذمہ داران کو مربوط کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے. اور ان کی ذہن سازی ہو جانے کے بعد ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو ہم ندوے سے جوڑ دیں، ان کو ندوے سے ملحق کروا دیں، تاکہ پورا ندوے کے نگرانی میں، ندوے کے سرپرستوں کے سرپرستی میں، ہمارے حضرت مولانا رابع صاحب کی سرپرستی میں وہ اس فکر کو لے کر کے اپنے ضلع بھر میں تعلیمی نظام کو آگے بڑھا سکیں. اور جہاں ادارے نہیں ہیں وہاں ہماری اس بات کی بھی کوشش ہوگی کہ پہلے مرحلے میں معہد دارالعلوم کا جو نصاب ہے اس کے مطابق کم از کم درجے میں 10ویں کلاس تک، یعنی 5ویں کلاس تک پہلے مرحلے میں، پھر دوسرے مرحلے میں 10ویں کلاس یعنی عربی دوم سوم تک کی تعلیم کا نظام ہو. اور وہاں ساتھ ساتھ جو بہار بورڈ کا نظام ہوتا ہے اس کے بھی اس میں جوڑ دیا جائے تاکہ ہائی اسکول لیول کی تعلیم بھی اس کو وہیں مکمل ہو جائے. اس کی اس سلسلے میں کوششیں کرنی ہے. جی مولانا طارق نے اس پر اتفاق رائے کا اظہار جی بہت اچھا. مولانا طارق صاحب، ایک سوال آپ سے. عام طور پہ جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں وہ یا تو ندوے کی انتظامیہ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا پھر وہ اس کے متوازی کام کرتے ہیں. آپ کا کیا
अंदाज होगा? हमारा अंदाज ये होगा कि हम पूरी आज़ादी के साथ काम करेंगे जी और नदवे की इंतजामिया की सरपरस्ती हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी। अभी जितनी कोशिशें हुई हैं, क्या नदवे की इंतजामिया से आपका कोई रस्मी राब्ता हुआ है इस सिलसिले में? अभी तक नदवे की इंतजामिया से मेरा कोई राब्ता बजाते खुद नहीं हुआ है, जी। तो लेकिन अच्छी खबरें आ रही हैं, इसलिए जी पूरी उम्मीद हूँ कि जब मुलाकात होगी अपना खाता सामने रखूंगा उनके, तो जी इंशाअल्लाह वो हौसला अफजाई होगी। जी। तो क्या आप चाहते हैं कि जो नदवे के जिम्मेदारान हैं उनके मशवरे से इस तंजीम के कामों को आगे बढ़ाया जाए, यानी उनके मशवरे भी हासिल किए जाएं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे, उनकी मुकम्मल सरपरस्ती चाहेंगे, उनके मशवरे चाहेंगे, लेकिन हम अपने काम के सिलसिले में खुद मुख्तार भी होंगे। जी। अच्छा। एक और अहम बात जो इस मौके पे हमें करनी चाहिए, जब भी किसी इदारे के फजला अपने इदारे के तई किसी मिशन को लेके आगे बढ़ते हैं या जमा होते हैं, तो उमूमन दूसरे इदारों के जो फारिगीन हैं उनको एक कसक सी महसूस होने लगती है। हालांकि हर एक को हक है कि वो अपने मादर इल्मी के तई अपनी फिक्रमंदी का इजहार करे, दर्दमंदी का इजहार करे और उनका ताउन करे। तो मौलाना तारिक साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो मिजाज है हमारे यहाँ, मुख्तलिफ जहनीत है इदारों के हवाले वो से? वो वो वो, वो मौलाना मुनव्वर साहब तमाम मकाते फिक्र के जो छोट भैये लोग हैं, कम इल्म है, कम है, उनको तरह की कसरूर होती है, लेकिन जो काम करने वाले हैं, दारुल देवबंद की शाखें फैल गई, कभी को एतराज नहीं हुआ, की शाखें फैलती चली जा रही, कभी उनको एतराज नहीं हुआ, और इस तरह से हम दोनों जो है मिल्लत की खियाम दे रहे, नशर शाख में लगे हुए हैं, इज्तिमाइयत को बना रखे हुए हैं। अगर ये मिजाज जो खास हर एक तलाश करना, तहम्मुल से काम लेना, हर एक की खिदमत का एतराफ करना, अगर ये तमाम मिजाज बन जाए तो उसमें कोई काबिल एतराज चीज नहीं है। इसी तरह से तहरीकें बढ़ती है, इसी तरह से एतराज बढ़ता है। बहुत कम ज़र्फ लोग इन छोटी छोटी बातों में उलझ ज़ाय करते हैं। तारिक साहब, आज हम अबना यानी अबनाए नदवा की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल और है इस हवाले से। अलीगढ़ के फारिगीन को जो ताल्लुक़ अलीगढ़ से होता है, दारुल देवबंद के फारिगीन को जो ताल्लुक़ दारुल से होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि नदवा के फारिगीन को नदवा से वो ताल्लुक़ नहीं होता। आप इसको कितना सही मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया मौलाना, बहुत अच्छा सवाल किया, तबीयत खुश हो गई। हमें ये जरूर गौर करना पड़ेगा कि अलीगढ़ के तलबा को अलीगढ़ से मोहब्बत क्यों है और दारुल देवबंद के तलबा को दारुल से मोहब्बत क्यों है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आलमी सतह पर अबनाए नदवा जहाँ पर भी हैं वो नदवे से मोहब्बत करते हैं, असातिज़ा से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, नदवे के बेहतरीन तर्जुमान हैं। हम अगर ये बात कहेंगे तो हमारे बड़ों को थोड़ी तकलीफ होगी। वो बात ये है कि हमारे मादरे इल्मी के अंदर भी खुशहाली मजीद पैदा हो, अपने अपने बेटों की कद्र करें, अपने बेटों को सीनों से लगाएं और अपनी वाफिर मक़दार में उनके लिए जगह फराहम करें। उनकी मोहब्बत और शफ़क़त को उसी अंदाज से ले जिस तरीके से वो मोहब्बत और शफ़क़त पेश करना चाहते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक कोई नदवे का पढ़े हुए लड़के को जो नदवे के खिलाफ हो, इल्ला माशाअल्लाह चंद है। ज़ाहिर है कि हर जगह पूरा माल जो है अच्छा नहीं निकलता है, एक आध काम माल निकल जाता है, तो हम उसको नज़रअंदाज करें। और 98% जो हमारे नदवे के फारिगीन हैं, नदवे पे जान देते हैं, अपना माली ताउन पेश करते हैं, नदवा आना चाहते हैं, नदवे को अपना घर समझते हैं। इसलिए दोनों तरफ से मोहब्बत का सिलसिला एक तरफा जारी रह ही नहीं सकता है। मोहब्बत में दोनों तरफ आग लगनी चाहिए और हम बड़ों से उम्मीद करेंगे। और इधर कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि दारुल उलूमा में काफ़ी तब्दीली आई है और वो पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा तौर पर नदवे के फारिगीन को अपने सीने से लगा रहे हैं, उससे मुलाकात कर रहे हैं, रब्ते बाहिमी का आगाज़ किया हुआ है। यही रब्ते बाहिमी जो है हमें नदवे से करीब तर करती जाएगी। हम मुखालिफिन की ज़ुबान जो है खुद बन जाएंगे। आप अगर अपने बच्चे से प्यार करेंगे तो बच्चा कभी आपका बागी नहीं होगा। हमें उम्मीद करते हैं कि मादरे इल्मी जो है
اس پر مزید اسر سے کام لے گا۔ مولانا نجیب صاحب، یہ جو میٹنگ تھی آپ کی پرسوں والی، وہ انتخابی میٹنگ بھی تھی، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس تنظیم کے حوالے سے کیا انتخاب عمل میں آیا ہے، کس طرح کی یونٹیں بنی ہیں اور کس طرح آپ اپنے کام کو بڑھائیں گے؟ مولانا نجیب صاحب جی، یہ جو میٹنگ 13 دسمبر 2020 کو پٹنہ میں شریف کالونی میں منعقد ہوئی، اس میٹنگ میں تقریباً پورے بہار کے مقدار سے 50 آس پاس ندوی فضلہ جمع ہوئے ماشاءاللہ، اور یہ ہم پہلی مشاورتی و انتخابی نشست تھی۔ اس میں آپس کے مشورے سے جو بات طے پائی کہ انتخاب باقاعدہ عہدوں کا پہلی نشست میں نہ کیا جائے، بلکہ ایک ایڈہاک کمیٹی بنا لی جائے، جس میں تقریباً 24 یا 25 ناموں کا انتخاب کیا گیا، اور اس ایڈہاک کمیٹی کو رن کرنے کے لیے ایک کنوینر، جس کے لیے جناب مولانا طارق شفیق صاحب نقوی کا نام اتفاق رائے سے طے پایا، اور ان کی معاونت کے لیے 5 جوائنٹ کنوینر بنائے گئے، اور جس میں ایک میرا نام، اور اس کے بعد برادرم آصف انظار ندوی صاحب، برادرم نور السلام ندوی صاحب، برادرم محمد اسد ندوی صاحب، اور برادرم مشہود قادری ندوی صاحب، اور برادرم مولانا عبد المنان ندوی صاحب۔ ان لوگوں کا نام جوائنٹ کنوینر کے طور پہ طے ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات طے پائی کہ باقاعدہ عہدوں کے انتخاب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہماری تنظیم کا ایک دستور، ضابطہ، اصول مرتب ہو، تو اس کی روشنی ہی میں تنظیم کے سارے امور انجام پائیں۔ چنانچہ اس کام کے لیے ایک دستور ساز کمیٹی طے پائی، جس میں تقریباً 6 لوگوں کا نام شامل کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ دستور بھی بنتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کام بھی ہمارا شروع ہو جائے، اس کے لیے تعلیمی کمیٹی ایک تشکیل پائی، اس میں بھی تقریباً 6 یا 7 لوگوں کا نام شامل کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کمیٹیاں 2 3 4 مہینے کے اندر اپنے کام کو مکمل کرے گی، اور اس کے بعد ایک مناسب تاریخ طے کر کے 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد باقاعدہ ہم لوگ انتخابی اجلاس کریں گے، جس میں میقات طے کر کے دستور کی روشنی میں سارے امور اور سارے عہدوں کی تقسیم کریں گے۔ بہت اچھا۔ ایک آخری سوال آپ دونوں حضرات سے آپ دونوں بہت متحرک ہیں، ملی کوششوں کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں اور سرگرم بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت اہم سوال یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، مولانا طارق صاحب اپنے کالج، ملی کونسل اور گورکھپور کی مصروفیات کے ساتھ بہار یونٹ کو کس طرح آگے بڑھا سکیں گے، کس طرح اس کو وقت دیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ آپ کیا کہیں گے مولانا طارق صاحب؟ بڑا قیمتی سوال ہے، جواب اتنی آسانی سے دینا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال آپ نے اچھا سوال قائم کیا، لیکن ہم لوگوں نے اس کا انتظام کیا کہ ظاہر ہے کہ نجیب صاحب لکھنؤ میں ہوں گے، میں گورکھپور میں ہوں گا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ہم لوگوں نے جو بات طے کی، اس میں یہ بات ہے کہ ہمارے مولانا مشہود احمد قادری پٹنہ میں ہیں، اور مولانا نور السلام پٹنہ میں ہیں، اور 2 لوگ یہ پٹنہ میں ہمارے جوائنٹ کنوینر ہیں جو پٹنہ ہی میں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے پٹنہ سے اور لوگوں جو نام لیا ہے ایڈہاک کمیٹی کے طور پر، اس میں مولانا غلام سرور ہے پٹنہ میں، مولانا ابو سفیان ہے، مولانا حامد حسین ہے، مولانا ثناء اللہ صاحب ہے، یہ سب لوگ پٹنہ کے احباب ہے۔ اور پٹنہ میں جامعہ محمدی نیو عظیم آباد کالونی میں ہم لوگوں نے دفتر کا قیام کا فیصلہ کیا ہے، جگہ دیکھ لی ہے، اور وہاں انشاءاللہ جلدی دفتر قائم ہو جائے گا۔ ٹھیک، بہت اچھا ہے مولانا نجیب صاحب، سیم سوال آپ سے بھی ہے۔ آپ اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ اس تنظیم کے لیے کیا کچھ کر پائیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ تقریباً اس کا جواب جو طارق صاحب نے دیا ہے وہ تو ہمارے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، وہی جواب ہمارا بھی جڑا ہوا ہے۔ ساتھ میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی میٹنگ کا وقت آئے گا یا کہیں دورے کی ضرورت پڑے گی
اور ہمارے زوم میٹنگ پہ یا آپس کے مشورے سے بات طے ہو جائے گی تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی وقت دوں گا، اور ہمیں امید ہے کہ طارق صاحب بھی اس کے لیے وقت دیں گے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں اپنی مصروفیات میں سے اگر بہار کے لیے ضرورت پڑے گی تو مہینے میں کیا ہفتے میں بھی میں سفر کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ میں بھی ان کے اس جملے سے متفق ہوں، اپنے آپ کو بھی اس کے لیے پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت اور ساتھ شکریہ، ہی ساتھ جزاک ایک اللہ آپ حضرات سے بات کر کے۔ ناظرین، جو جن موضوعات اور پہ ہم نے بات کی یہ موضوعات انتہائی اہم تھے، یہ بہت سے سوالات تھے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آنا بھی چاہیے اور ذمہ داروں کو جواب دینا چاہیے۔ اب یہ ناظرین بتائیں گے کہ ہمارے سوالات کے جو جوابات دیے گئے ہیں ان سے وہ کتنے مطمئن ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ تنظیم ابنائے بہار یا اس طرح کی کوئی بھی کسی ادارے سے متعلق ان کے فارغین کی تنظیم ہو، بہت مبارک قدم ہے۔ اس طرح کی کوششیں ہوتی رہنی چاہیے، مثبت انداز میں کام کرنا چاہیے۔ کام کے بڑے میدان ہیں، بڑے مواقع ہیں، ہمیں اتنے مثبت میدانوں میں اتنا خلا ہے، اتنے کام کی ضرورت ہے کہ ہمیں منفی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس نیگیٹیوٹی کے لیے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ضرور اس مشن کو آگے بڑھائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ اس تنظیم کے جو بھی مقاصد ہیں یہ بہتر انداز میں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ بہت بہت شکریہ اپنے دونوں مہمانوں کا، مولانا طارق شفیق ندوی کا اور مولانا نجیب الرحمن ململی صاحب کا، اور جو لوگ بھی اس تنظیم سے رسمی یا غیر رسمی طور پہ جڑے ہوئے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔